नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू है फ़क्र। फ़क्र के लुग़वी मानी मिलते हैं भूख, गुर्बत, मर्तबा, फनाफ़िज़ात वग़ैरह वग़ैरह। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़क्र का एक ज़ाहिर है और एक इसकी हकीकत है। इसका ज़ाहिर मुफलिसी और बेचारगी है और इसकी हकीकत इकबालमंदी है। जिसने इसका ज़ाहिर देखा वो महज़ इसके नाम पर ठहर गया, और जिसने कोशिश की और उसे मुराद हासिल ना हुई तो वो हकीकत से भी फिर गया, और जिसे इसकी हकीकत हासिल हो गई उसने मौजूदात से भी मुँह फेर लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में महाजरीन मक्का की एक जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ सोबत लेने के लिए और इबादत इलाही के लिए मस्जिद नबवी में मुकीम रहती। ये लोग दुनियावी धंधों और बखेड़ों से आज़ाद थे और अपनी रोज़ी रोटी के लिए रज़्ज़ाक़ हकीकी को ही कफ़ील समझते थे। इन्हें आम तौर पर हम अस्हाब सुफ़ा कहते हैं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी सोबत इख्तियार करने की तरफ तवज्जो दिलाई। सूरा काफ में है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगुदावति वलशिय्यि युरीदूना वजहहू वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। यानी ए महबूब, अपनी जान को इनसे मानूस रखें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और अपने रब का दीदार चाहते हैं। आपकी आंखें इन्हें छोड़कर दूसरों पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप दुनिया का बनाव सिंगार चाहने वाले नहीं, और उनका कहा कभी नहीं मानना जिनके दिलों को हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया हुआ है और वो अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे हैं और उनका काम तो हद से गुज़र चुका है। नाज़रीन, फ़क्र पर मज़ीद जानने के लिए मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं अल्लामा हैदर अलवी साहब, और मेरे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम नवीद सियाल साहब। सर खुश आमदीद। अल्लामा साहब, ये इरशाद फरमाइए सबसे पहले कि फ़क्र क्या चीज़ है, और ये भी इरशाद फरमाइए साथ कि क्या फ़क्र और फ़कीरी एक ही चीज़ है। सर बारकल्लाह, बेहद अहम मौजू है, और मैं समझता हूँ कि आज भी जिस दुनिया के अंदर हम ज़िंदा हैं, यहाँ नेकी और बदी की भी कशमकश है, अफरात व तफरीत है, अमीर और गरीब की भी जंग आपस में जारी है। सर, ऐसे माहौल के अंदर फ़क्र मोहम्मदी से आगाही बहुत ज़रूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क्र और फ़कीरी दोनों कभी हमें हम माना लगते हैं और कभी हमें ऐसा लगता है ये दोनों आपस में ला ताल्लुक़ हैं। ठीक, लेकिन सच यही है कि ये दोनों एक ही रास्ते, सालिक वो जो फ़क्र के रास्ते पर चलता है बिल आखिर उसे फ़कीरी मिल ही जाती है। सही। फ़क्र का जब लफ्ज़ आता है तो लोगों के ज़हनों में तंग दस्ती आ जाती है, लोगों के ज़हनों में ये आता है कि मुफलिस, नादार, गरीब, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और लोग उससे घिन महसूस करते हैं, लोग उससे दूरी इख्तियार करते हैं। लुग़त में अमूमन फ़क्र से यही माना लिया जाता है। लेकिन जब हम रूहानी दुनिया के अंदर कदम रखते हैं तो इससे मुराद इस्तिग़ना है। आप लोग दुनिया से ला ताल्लुकी का इजहार है। इससे ये मुराद, लोग गुर्बत वहाँ भी देखते हैं जो रूहानी फ़क्र इख्तियार करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस्तिग़ना है, ना कि ये फ़क्र इज़्तिरारी नहीं बल्कि इख्तियारी है। नबी करीम में एक बात ना, बाज़ लोग इस पे बात भी करते हैं, एतराज़ भी करते हैं कि दुनिया से ला ताल्लुकी से ये मुराद है कि दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में नहीं होती। रहते तो दुनिया में ही हैं, शादियाँ भी करते हैं, काम भी करते हैं, मेहनत मुशक्क़त भी करते हैं। सर, हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह लदरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि दुनिया से ताल्लुक़ मुर्गाबी की परिंदे की तरह रखो। वो सारा दिन पानी में आकर खेलती है, कभी इधर गोते लगाती है, कभी उधर गोते लगाती है, लेकिन शाम के वक्त जब वापस जाती है तो उसके परों में एक भी पानी का कतरा नहीं होता और बड़ी आसानी से उड़ान भरती है। तो दुनिया में रहते हुए दुनिया को इस्तेमाल करना, अल्लाह की नेमतों को, ये शरन ममनू नहीं है, लेकिन उससे इस्तिग़ना की कैफियत ये हो कि तुम्हारे अंदर एक उसकी मोहब्बत ना हो।
محبت نہ ہو، وہ کیفیت اپنے ساتھ نہ ہو۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو شئتو، اگر میں یہ چاہوں کہ جناب میرے ساتھ پہاڑ سونے کا بن کر چلنے لگ جائے تو اگلے ہی لمحے پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلنا شروع ہو جائے گا، لیکن الفقر و فخری، میرا فقر میرا فخر ہے اور میں نے یہ خود اختیار کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت خزائن الارض والسماوات، اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی ہیں، لیکن کاشانہ نبوت پر 3 مہینے چولہا جلنے کی خوشبو نہ دیکھ کر صحابہ پریشان ہوتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کیفیت ہوتی تھی گھر میں کھانے پینے کی؟ فرمایا کہیں دن چولہا نہیں جلتا تھا، بس پانی اور کھجوریں یا اڑوس پڑوس سے کہیں دودھ آ گیا تو ہم اسی کو سرو کرتے، وگرنہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ نے جو حدیث شریف سنائی ہے الفقر و فخری، اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کا مضمون تو ٹھیک ہے۔ الفقر و فخری والفقر منی، مجھے فقر پہ فخر ہے اور یہ مجھ سے جاری ہو گیا، کیونکہ سورہ نساء میں جہاں پہ آیت نمبر 69 میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو وہاں پہ صرف پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ 4 لوگوں کا ذکر ہے، تو نعمت تو آگے جاری ہے۔ والفقر منی والی بات تو سمجھ آتی ہے، تو لوگ اس کو پھر ہے تو قرآن کے مطابق، اس کو ضعیف پھر کس طرح کہتے ہیں سر؟ دیکھیے آقا کریم کی ظاہری حیات طیبہ میں ضعیف سے مراد ہوتا ہے کہ راوی کے اندر کہیں سکم موجود ہو، لیکن حدیث کے لفظوں کے اوپر کبھی کسی محدث نے بحث نہیں کی، کسی نے جرح نہیں کی۔ یہ بڑی باریک بات ہے سمجھنے والی۔ آقا کریم کا کیا کردار، حضور کی کیا زندگی مبارک، سیرت طیبہ اس حدیث سے میچ کرتی ہے، تو لمحہ لمحہ ہمیں حضور نبی کریم کی زندگی میں فقر اتنے عروج پر نظر آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کا نفس مبارک ہر وقت اللہ سے جڑا ہوتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہیں، اور استغنا کی یہ کیفیت ہے کہ کاشانہ اقدس پہ 3 دن چولہا نہیں جل رہا، اور عطا کا عالم یہ ہے کہ جو آتا ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، جو مانگنے آتا تھا حضور نبی کریم اسے عطا کرتے، کبھی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے سر، یہ تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا فقر اختیاری تھا یا کاشانہ نبوت کی یہ حالت تھی کہ روزے ہوتے روز، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو فقر کا وہ میننگ ہو گیا جو ہم نے لغت میں پڑھا کہ اس کا مطلب ہے بھوک پیاس افلاس وغیرہ۔ تو جو حدیث شریف کا آپ نے حوالہ دیا الفقر و فخری والفقر منی، مجھے فقر پہ فخر ہے، یہ مجھ سے جاری ہو گیا، تو وہ تو نعمت کی طرف اشارہ ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ پھر فقر کی جو نعمت ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے جب انسان دنیا سے لا تعلق ہوتا ہے، من کان للہ کان اللہ لا، جو کائنات سے کٹ کر مولا کا ہو جاتا ہے، مولا فرماتا ہے میں ساری کائنات سمیت اس بندے کا ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر ہم انہیں اپنی معرفت بھی دے دیتے ہیں، قرب بھی دے دیتے ہیں، عرفان ذات بھی عطا کر دیتے ہیں، پھر وہ اس منزل پر ہو جاتا ہے کہ جو ان کے قریب جاتا ہے انہیں خود اذا رؤوہ ہو ذکر اللہ، جب ان پہ نگاہ پڑتی ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے۔ 18 ذی الحجہ کو وہ فقر محمدی منتقل ہوتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے حضور اعلان کرتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والاہ، اے اللہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور جو علی کو اپنا ولی مانے مولا تو بھی اس کا ولی بن، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے نفرت فرما، ان سے لا تعلق ہو جا۔ اس سے سر ایک بات سمجھ آتی ہے، کیا اس سے مراد تو کوئی باطنی نعمت لگتی ہے جس کا آپ نے اعلان فرمایا ہے؟ تو کیا اس سے نور شرح صدر تو مراد نہیں ہے؟ اگر یہ نور شرح صدر کی نعمت نہ ہوتی تو 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان اس کی اناؤنسمنٹ نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اے علی حق ساری دنیا کو حکم دیا کہ تم نے حق کی پیروی کرنی ہے، اور حق کو حکم دیا تم نے علی کی پیروی کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عرفان ذات مولا کائنات کا مقدر بنا کہ جو پیدائش کے لمحے سے لے کر دیدار مصطفیٰ سے لے کر آخری لمحے تک ذات مصطفیٰ سے جڑے رہے۔ ایک ذات ایسی تھی خدا کی اس کائنات میں امت محمدیہ کے پاس جو ذات مصطفیٰ کی صورت میں جو فقر کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے، اور حضور نے سلسلے کو روکا نہیں ہے بلکہ اپنے مابعد ولایت کے سلسلے کو جاری کر کے یہ بتا دیا ختم نبوت کا تاج تو میرے سر پر ہے، لیکن ہدایت کا چراغ ولایت کی صورت میں صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ چراغ جلے گا کن ہستیوں کے ذریعے جو راہ فقر کو اختیار کریں گے۔ سبحان اللہ۔
سیالوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب ان لوگوں کی بات نہیں سننی جن کے قلوب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہوا ہے اور وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہیں اور ان کا کام تو حد سے نکل گیا ہوا ہے۔ تو سر یہ قلوب کے ذکر کی بات ہوئی ہے، کیا ذکر جہر کے علاوہ کوئی قلبی ذکر بھی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اتنا خوبصورت اور بامقصد پروگرام انعقاد کرنے پر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ اور دعا اللہ کریم اس مشن کو اس امت میں راسخ فرمائے۔ بہت اچھی فکر ہے، اور حالات حاضرہ میں چونکہ نئے فتنے آئے روز جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں، جی، امت کو مختلف سوچ اور مختلف جو ہے نا وہ خیالات میں پریشان کر رہے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اپنے محبوب کو تربیت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہر بڑا چھوٹے کی تربیت کرتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی کرتا ہے، شیخ اپنے مرید کی کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کی کرتا ہے۔ حضور کا تو کوئی شیخ ہے ہی نہیں ہے، کوئی استاد ہے ہی نہیں ہے، کوئی مربی ہے ہی نہیں ہے، وہ ذات جو ہے وہ اس معاملے میں بے عیب ہے۔ تو خدا خود اپنے محبوب علیہ السلام کی تربیت فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مجلس رکھیں جو دن رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں بھی نہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ جو جن کی محبت، جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھے، اور یہ تو چونکہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی جب قریش نے کہا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، اور آپ اگر ان غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو یہاں سے اٹھا لیں، بےزتی ہوتی ہے، ہم توہین تصور کرتے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت یعنی یہ وہ صحابہ تھے جو کمزور صحابہ تھے، صہیب رومی، حضرت خواجہ عمار بن یاسر، یہ صحابہ تھے۔ اللہ پاک نے کہا ترید عیناک، سبحان اللہ، محبوب ان سے نگاہیں بھی نہیں اٹھانی۔ اور آگے فرمایا کہ وہ ذکر کرنے والے کون سے ہیں، ذکر کون سا ہے، وہاں ذکر جہری کا ذکر نہیں ہے، بالکل ایسا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اندر جن کا غافل ہے خدا کے ذکر سے، وہ لوگ ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، ان کی میت میں نہیں آنا، ان کے قریب نہیں جانا، اور ان کی بات بھی نہیں سننی۔ کیوں کہ اندر ان کا غافل ہے۔ اور آگے چونکہ دل کی ذکر کی اور قلبی ذکر کی کیفیت کو قرآن پاک نے اس انداز میں بیان کیا سورہ انشراح میں۔ حضرت آقا علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، کوئی خاص وصف کرامت مجھے بھی تو نے عطا فرمائی؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کشادہ کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ علم و حکمت کے نور کے لیے، معرفت کے نور کے لیے، اپنے نور کے لیے۔ ہم نے آپ کا صحابہ نے عرض کی حضور وہ کشادہ کا معنی کیا ہے، دل کھولنے کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے پہلی بات فرمائی کہ دنیا سے بے رغبتی، جس دل میں دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت سے آشنا ہو چکا ہے۔ پھر آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، یہ بھی اللہ کی جو ہے وہ یاد اور اللہ کے ذکر کی پہچان ہے، موت کی یاد۔ یہ 3 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر جہری اپنی جگہ پر درست ہے، بہت سارے مقامات پر ہم کرتے ہیں، لیکن ذکر خفی کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر وجہ ہے، کیونکہ ذکر خفی جب ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال لے کر پیش کریں گے، اس وقت ذکر جہری کے سارے اعمال ہوں گے جو ہماری زبان سے نکلے ہوں گے، لیکن خفی کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا ملائکہ سب کچھ لے آئے ہو اس بندے کے اعمال؟ تو وہ کہیں گے مولا سب کچھ لے آئے ہیں۔ رب کہے گا وہ تو نہیں لایا جو اندر ان کو دل کے اندر کرتا رہا، دل میں ذکر میں مصروف رہا، تو اللہ پاک ان اعمال کی برکتوں سے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز کے ملفوظات میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے قلبی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف کی آخری آیت کے مطابق ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجَّهْرِ۔ تو کیا فرماتے ہیں یہ آگے لوگ کر رہے ہیں آگے سلاسل میں، یا جو اہل عمل لوگ؟ اس کے بعد یہ تسلسل جاری ہے، اور حضور علیہ السلام کے اس نور اور فیض سے اولیاء امت میں، علماء میں، پرانے جو بزرگ ہیں نا ان میں تو یہ ملتا ہے، لیکن اب یہ تعلیمات ایسے جیسے مفقود ہو رہی ہیں نا، کیونکہ بعض لوگ ان کے خلاف اب نہ باتیں شاتیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جیسے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، وہ سینے وچ مقام ہے کہندا سانو مرشد گل سمجھائی ہو، اے ہو سا جو آوے جاوے
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ ਕੋਈ اللہ فی اللہ چنبے دی بوٹی اس نو اس میں آزم آندے ایہو پہتی لائی میرے من وچ لائی ہو چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کہہ لینا چلیاں وڑ کی ہو تسبیح پھری تے دل نہ پھریا اندر نہ پھرا جس میں خدا ہے جو خدا کا ڈیرہ ہے سارے قلبی ذکر کی طرف اشارے ہیں سارا اس کی طرف اشارہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ ذکر خفی کی ایک اپنی فضیلت اور ایک اپنا مقام ہے چونکہ بنیادی طور پر دو ہی ذکر ہے ایک ذکر جہری ہے اور ایک ذکر خفی ہے تو ذکر خفی جو ہے یہ ہر بندے کو میسر نہیں آتا یہ حدیث شریف میں ہے کہ جہر سے یہ 70 گنا زیادہ افضل ہے بے شک ایسا ہی ہے چونکہ ہر مقام پر ہم ذکر جہری تو کرتے ہیں لیکن یہ کسی بندے کو نصیب نہیں ہوتا جسے نصیب ہو جاتا ہے وہ ولایت کا نور حاصل کر لیتا ہے بالکل ایسے جی ناظرین ایک وقفہ لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین مہمانوں سے کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں سر یہ فرمائیے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر کار خیش را سنجیدن است برد و حرف لا الہ پیچیدن است فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است ما امینیم ای متاع مصطفیٰ است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر کیا ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تولنا ہے آپ نے کہ میں کیا کر رہا ہوں کار خیشرا سنجیدن سے مطلب اس کا ہوتا ہے تولنا اپنے کام کو تولنا ہے کہ میں نے کتنا کر لیا ہے کتنا رہ گیا ہے اور وہ کیسے ہوگا کہتے ہیں برد و حرف لا الہ پیچیدن است لا الہ کے ساتھ جب پیوستہ ہوگے تو پھر یہ چیز ملے گی دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است فقر ذوق شوق اور تسلیم و رضا کا نام ہے ما امینیم ہمارے پاس تو یہ امانت آئی ہے ای متاع مصطفیٰ است صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اصل نعمت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کی ہے ہم پہ تو مہربانی ہوئی ہے کہ آج ہم بھی اس کے امین ہیں تو سر یہ دونوں چیزیں فرمائیں کہ ایک تو یہ کہ کیا یہ نعمت سرکار دیتے ہیں یہ عطا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس میں لا الہ الا اللہ کا جو علامہ فرما رہے ہیں اس کا کیا کردار ہے اللہ اکبر یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کائنات کا سب سے افضل ترین بلند ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے صحیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت 7 لاکھ انبیاء کرام کی جو دعوت ہے وہ دعوت توحید ہے وہ یہی چار مرکز لا الہ الا اللہ ہے لا الہ کے اندر آپ نے پہلے نفی کرنی ہے الا اللہ سے اثبات کرنا ہے جس نے نفی کی تلوار نہیں چلائی وہ اثبات کا مزہ لے ہی نہیں سکتا وہ اثبات کی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا وہ معرفت الہی کا دروازہ کھول ہی نہیں سکتا یعنی اس کے بغیر قد افلح من تزکا نہیں ہو سکتا ہے اور لا الہ کے اندر معبودان باطلہ کی نفی کرنی ہے یہ صرف بت خانے میں پڑا بت نہیں ہے اپنے وجود کے اندر وہ پیدا ہونے والے بت جن کی ہم غیر محسوس طریقے سے پرستش شروع کر دیتے ہیں وہ حسن کا بھی ہو سکتا ہے علم کا بھی ہو سکتا ہے اپنے قد کا بھی ہو سکتا ہے خاندان کا بھی ہو سکتا ہے لب و لہجے کا بھی ہو سکتا ہے مختلف طرح کے بت ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ پرورش کرتے ہیں پروان چڑھاتے ہیں اور پھر انہی کی خود پرستش کر رہے ہوتے ہیں مطلب لا الہ الا اللہ ہمیں پاک کرتا ہے لا الہ کی تلوار سے پہلے ان بتوں کو پاش کرنا ہے پھر الا اللہ کی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے اور یہ لا الہ الا اللہ ویسے تو کل کائنات کے اندر سائنس بھی اب یہ پروو کر رہی ہے کہ کائنات کے اندر ایک ذات ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے سائنس اس طرف جا رہی ہے لیکن عقیدہ کب بنے گا جب زبان مصطفیٰ سے ملے گا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے پروردگار عالم نے کلمہ مصطفیٰ کے اندر بھی یا کلمہ توحید کے اندر بھی اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان واو بھی نہیں رکھی جو غیریت کی علامت بن سکتی تھی فرمایا جوڑ کر تذکرہ کر کے یہ بتا دیا مجھے میرے محبوب کو جدا نہ سمجھنا قرب مصطفیٰ میں قرب خدا پوشیدہ ہے اور رب ملتا ہی اپنے بندوں میں ہے اگر ڈائریکٹ ملنا ہوتا تو یہ کائنات کا وظیفہ پوری کائنات میں رب عطا کر دیتا لیکن مصطفیٰ کو بھیج کر اور 7 لاکھ نبیوں کو بھیج کر یہ بتا دیا رب العالمین نے ہاں میں ملتا ہوں لیکن اپنے بندوں میں ملتا ہوں پہلے ان بندوں کے قریب ہو جاؤ لا الہ کی وہ تشریح جو ان کے ذریعے تمہیں ملے
جائے گی وہ تمہارا عقیدہ بن جائے گی، مطلق ایک کائناتی تصور بن کر رہ جائے گا لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ جب جڑے گا تو ایمان بن جائے گا، عقیدہ بن جائے گا۔ سر وہ جو علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کی نعمت تھی تو وہاں سے ہمیں ملی ہے، تو کیا یہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرفت کے اس مقام پر فائز تھے کہ جو حضور نبی کریم صاحب لولاق کے سامنے جاتا تھا تو یزکیکم، پہلی نگاہ میں آقا پاک کر دیتے تھے۔ وہ پاکیزگی اس وجود کی نہیں تھی، غسل انہوں نے کیا ہوتا تھا، انہوں نے وضو کیا ہوتا تھا۔ یہ یزکیکم کی صفت یہ ہے کہ نگاہ نبوت سے ان کا باطن پاک ہو جاتا تھا، اور باطن سے مراد میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے وجود میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ پاک ہو جائے تو پورا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ انسان کا دل ہے، اور مولا حسین فرماتے ہیں قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور یہ جب پاک ہوتا ہے تو حقیقت میں پاکیزگی ملتی ہے۔ اور نگاہ مصطفیٰ کا یہ فیضان تھا کہ جہاں حضور نگاہ ڈالتے تھے جس کے اوپر اس کا دل پاک کر دیتے، جو بارگاہ مصطفیٰ میں آتا اس کا دل پاک ہو جاتا، اور جو حضور کی نگاہ سے دور ہوتا وہ ابو جہل اور ابو لہب بن جاتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک واقعہ لکھا ہے سر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو معراج ہوئی تو آپ نے عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے مالک، اے محبوب، میری تمام قولی فعلی بدنی جتنی یہ باتیں ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، میری ہر سلامتی تیرے پہ قربان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا اے محبوب میرے بندوں پہ بھی، میری امت پہ بھی۔ تو آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ راستہ تو بند تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے اقدس نے اس کو کھول دیا، تو امت پہ بھی یہ جو رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہیں یہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سر؟ اگر یہ ٹرانسفر نہ ہوتی تو ہدایت کا سلسلہ رک جاتا۔ آقا کریم تو خاتم الانبیاء تھے، حضور نبی کریم صاحب لولاق کے بعد ولایت کی صورت میں دنیا کے اندر جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ایمان لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی صاحب عرفان کے سامنے گئے، ان کی نگاہ کا فیض لیا۔ اگر ہم کہتے ہیں سلطان الہند خواجہ اجمیری 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو وہ گن پوائنٹ میں نہیں پڑھایا، وہ اپنی نگاہ ولایت کے ذریعے پڑھایا، جو آپ کے پاس مولا حسن کی اولاد ہونے کے ناطے موجود تھا، جو مولا علی کی اولاد ہونے کے ناطے موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سینہ بسینہ یہ فیض آگے بڑھتا ہے، اور پھر جو بھی ان کی نگاہوں کے قریب آتا ہے اللہ ان بابوں کے صدقے میں انہیں ہدایت کا نور عطا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سیالوی صاحب ایک اور کلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے یاد آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فقر کے حوالے سے کہ فقر مومن چیست، آپ فرماتے ہیں بھئی جانتے ہو مومن کا فقر کیسا ہوتا ہے؟ تسخیر جہات، وہ تمام جہتوں کو فتح کر لیتا ہے۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں بندہ از تاثیر او مولا صفات، اور اس کی تاثیر سے انسان میں اللہ کی صفتیں آ جاتی ہیں۔ سر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کا جو خاص بندہ ہے جس کو جب یہ فقر مل جاتا ہے، یہ نعمت شرع صدر مل جاتی ہے، تو کیا اس میں اللہ کی صفتیں آ جاتی؟ بنیادی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اللہ کی صفات ایک بندے کے اندر کیسے آ سکتی ہیں۔ تو اگر تو یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بندے کے ذاتی ہیں تو پھر تو شرک ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی اللہ کی عطا کردہ ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مہربانی ان میں ہے کہ اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر اور احادیث کی کئی کتب کے اندر کئی احادیث موجود ہے کہ حضور کو اللہ پاک نے ایسی بصارت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام جس جانب بھی دیکھتے تھے تو حضور دیکھتے ہی رہتے، کائنات پوری جو حضور کی آنکھوں کے سامنے ہوتی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تو ایک قبر پر نظر پڑی، اب قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس قبر کے اوپر کسی درخت کی ٹہنی جو ہے وہ لگا دو تاکہ تخفیف ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ واپس پلٹے تو عذاب ختم ہو چکا تھا، قبر کے اندر بھی دیکھ لیا، جی اندر بھی دیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے، مگر خدا کے جو وصف اوصاف ہیں وہ رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ بلکہ مشہور حدیث شریف ہے صفو صفوفکم، یہ ہمارے جتنے علماء ہیں یہ
خاص طور پہ جمعے والے دن تو ضروری یہ پڑھتے ہیں فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، بالکل کہ اپنی سفید درست رکھو میں پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، کیا آپ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ مولا کائنات کے سامنے ایک شخص آتا ہے سفید لباس میں، ہاتھ میں کھنڈی ہے، سفید داڑھی ہے، کہنے لگے کہ ایک سوال پوچھنا ہے کہ جبریل کہاں پر ہیں؟ مولا کائنات نے کیا کہا، کیا دلچسپ جواب دیا، اور مولا کائنات کی نگاہوں کا نور دیکھیے، اور وہ وصف وہ اوصاف کیسے مولا کائنات کے اندر موجود تھی۔ اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کہیں پر جبریل نظر نہیں آیا۔ فرمایا میں نے اوپر دیکھا تو عرش کو دیکھ لیا، نیچے دیکھا تو تخت الثری کو دیکھ لیا، جبریل اگر کھڑا ہے تو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہ وصف اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ بلکہ شاید سمجھنے والی بات جو مولانا مجھے سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جو نور شرع صدر ملتا ہے نا، اسی سے دیکھتے ہیں، اسی نور سے، ینظر بنور اللہ، بنور اللہ، اسی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اسی سے سنتے ہیں، اسی سے سنتے ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ صفات جو ہیں یہ بیسیکلی ذات کی اپنی صفات ہیں، ذات کی اپنی ہے، اور نور جو ہے وہ منتقل کرتا ہے اللہ پاک، جیسے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کا ڈھانچہ تیار کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنی روح میں سے روح ڈال دی ہے۔ اور حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، یعنی کائنات ان کے سامنے یہ معنی رکھتی ہے۔ چھوٹا سا میرے اور ذہن میں آیا، یہ جو درخت پتھر سرکار کو جھکتے تھے، کیا اس میں بھی یہی راز ہوتا تھا؟ یہی راز، بے شک یہی راز ہے، بلکہ قرآن پاک کی کئی آیات اس میں موجود ہیں، کئی واقعات اس میں ملتے ہیں کہ اولیاء اعظام جو ہے وہ جب دیکھتے تھے تو اندر کی کیفیت کو محسوس کر لیتے، اندر دیکھ لیتے تھے۔ اور یہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قطب کیسے بنے ہیں، اسی طرح بنے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلے کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر یہ صفات رکھتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہیں، من جانب اللہ ہیں، اور اللہ کا نور ہے، اللہ کے اپنے نور کی صفات ہیں، جی نور کی صفات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جی ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور کلام مجھے یاد آ رہا ہے، فقر پہ آپ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں درون سینہ آدم چے نورست، بھئی اللہ تعالیٰ نے آدم کے سینے میں کیسا نور رکھا ہے، چے نورستی کہ غیب و حضور است، یہ ایسا نور ہے کہ اگر بندے کو نظر نہ بھی آئے تو بندہ ہوتا تو حضوری میں ہے، ساتھ جو ہے ہر وقت، چے نورستی کہ غیب و حضور است۔ آگے فرماتے ہیں من اورا ثابت سیار دیدم، میں نے اس نور کو رکا ہوا بھی دیکھا ہوا ہے اور متحرک بھی دیکھا ہوا ہے۔ منورا ثابت سیار دیدم، منورا نور دیدم نار دیدم، اور میں نے اس نور کو دیکھا ہے جو کہ آگ کی طرح کا ہے۔ تو آدم کے سینے میں تو اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرما رہے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنا نور پھونک لوں تو تم سارے اس کو سجدہ کرنا۔ علامہ فرماتے ہیں اللہ کا نور ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو سر آج کل تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، علامہ فرما رہے ہیں میں نے دیکھا ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ میں تو ایک مخزن راز تھا، رہا مدتوں پردہ راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ صحیح، یقیناً وہ ذات تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ صحیح، اس نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر اپنا خاص نور رکھا روح کی صورت میں، اور اسی نور کو، اسی روح کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ صحیح، لیکن قرآن کے اندر جب یہ پڑھا جاتا ہے کہ لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، تو لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یہ بالکل یہ پیش کرتے ہیں معنی ظاہر تو یہی ہے، لیکن قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ رب اپنا آپ کسی کو دکھا نہیں سکتا۔ اگر یہ دکھانا مقصود نہ ہوتا تو رسول اللہ شب معراج عرش الہی پہ جاتے ہی نہیں، اور پروردگار ارض و سما اپنا دیدار کروا، اور حضور فرماتے ہیں رائی تو ربی فی احسن صورہ، لوگوں میں نے اپنے رب کو بڑی حسین ترین صورت میں دیکھا ہے۔ اور علماء متکلمین نے یہ لکھا ہے ما یمکن لنبی معجزۃ یمکن لامتہ کرامۃ، جو چیز کسی نبی کے لیے بطور معجزہ ممکن ہے وہ اس نبی کی امت کے اولیاء کے لیے بطور کرامت بھی ممکن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن انوار و تجلیات کے اندر میرے آقا تشریف لے کر گئے،
آج اس امت کے اولیاء کو بھی یہ شرف مل سکتا ہے کہ وہ نور الہی کا دیدار کر سکیں، وہ اللہ کے تجلیات کو دیکھ سکیں۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا اے علی کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کے انوار و تجلیات کا ملاحظہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم علی نے اس وقت تک کبھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک کہ اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ نہ لے۔ اس کا مطلب ہے رب جنہیں دکھانا چاہتا ہے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دل جب پاک ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہستیاں تو وہ ہیں جو آیت تطہیر میں لپٹی ہوئی ہیں، ان کے لیے کون سا پردہ ہے؟ ایک سیکنڈ، وہ جو آیت سناتے ہیں لوگ لا تدرکہ الابصار والی، اس سے مراد پھر ظاہری آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے؟ یقیناً ظاہری آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، اور ظاہری آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے غیر ہیں، اور جو اس کے اپنے ہیں انہیں تو وہ خود بلا کر دکھا رہا ہے، انہیں تو وہ اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پردے اللہ نے غیروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور جو اپنے ہیں ان کے لیے سارے حجاب ہٹا دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء قلندر لاہوری علامہ اقبال کی طرح یہ دعویٰ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام ابن حاکم سے، امام ابن حنبل سے، دیگر حضرت صوفیاء اور باعزید نے لکھا ہے اپنے بارے میں، پوری معراج کا واقعہ انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے۔ علامہ نے بھی اپنی معراج کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے فارسی کلام میں۔ یہ معراج وہ ہے جو روحانی ہے، جو نور قلبی سے انسان دیکھتا ہے، اور پروردگار ارض و سما اپنے انوار و تجلیات ان خاص ان اولیاء کرام کو دکھاتا بھی ہے، اور جن کے نور باطنی روشن ہوتا ہے، جو ان کے پاس آتے ہیں، ان بزرگان دین کے پاس، اللہ انہیں بھی باطنی نور عطا فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیلوی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علامہ کے استاد ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک کلام فقر پہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں فقر خواہی بھائی تو بھی فقر چاہتا ہے، آپ صحبت قائم است تو وہ تو کسی پاک کی صحبت سے ملتا ہے، نئے زبانت کار میں آیت نئے دست۔ فرماتے ہیں نہ تیری زبان کا یہاں پہ کوئی کام ہے، نہ تیرے ہاتھوں کا کوئی کام ہے۔ سر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی بھی تربیت فرماتے ہیں، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ان لوگوں کی صحبت اختیار فرمائیے جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر حضور علیہ السلام کے لیے یہ حکم ہے، اور دوسرے مقام پر صحابہ کی عظمت کو بھی ایسے بیان کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہ، ان کی معیت کی بات کی، حضور کی صحبت کی بات کی، حضور کے پاس بیٹھنے کی بات کی، اور صاف تو بعد میں بیان کیے۔ پہلا وصف یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور قرآن پاک میں ہمارے لیے تربیت کیا فرمائی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا کہ نماز میں کچھ بھی نہیں مانگنا، نہ روٹی مانگنی ہے، نہ کپڑا مانگنا ہے، نہ اولاد مانگنی ہے۔ اگر نماز میں کچھ مانگنا چاہو تو صراط والذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ مانگنی ہے، ان کی صحبت مانگنی ہے، ان کے ساتھ چلنا، یہ مانگنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ ادھر کون بھی ہیں؟ بندے ہی بندے سارے پاک بندے، سورہ فاتحہ میں بھی یہی، دوسری جو سورہ کاف کی آیت آپ سنا رہے ہیں ادھر بھی بندے ہی بندے، تو آگے بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، وادخلی فی عبادی وادخلی جنت، وہاں بھی وہاں بندے پہ بھی پاک بندے، ان کی صحبت۔ یہاں پر تو لوگ کہتے ہیں کہ باوے بندے شاہی کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ چلنے کی دعا مانگو، یہ حالت نماز میں واجب ہے، اور اگر کوئی دعا نہیں مانگے گا، جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے سوال یہ کہ وہ لوگ کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور ان کی پہچان کن الفاظ کے ساتھ؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہا کہ انبیاء کی جو لسٹ ہے وہ بھی دیکھ لیں، ان کے ساتھ صحبت کیا ہے، اولیاء کی، شہداء کی، صالحین کی اور صدیقین کی۔ سو یہ درس ہے ہمارے لیے کہ آقا علیہ السلام بہترین دوست ہیں، بہترین دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں سارے رشتے ختم یہ پھر کیا فکر ہے؟ اللہ کہہ رہے یہ تمہارے بہترین دوست ہیں، آپ کہے تو یہ شاید کوئی نہیں ہے۔ اللہ خلہ بعضهم یوم دن بعد، قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے رشتے اس دن دوستیاں ختم ہو جائیں گی، اگر کوئی دوستی رہے گی الا المتقین، وہ تقوی کی بنیاد پر رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں ان سے رشتہ توڑ دو، قرآن کہتے ہیں ان سے رشتہ جوڑ لو۔ کیوں؟ یہاں سے جوڑو گے تو وہاں قیامت میں یہ تمہاری شفاعت بھی کریں گا، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ بالکل یہ حدیث شریف۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ فقر نعمت شرع صدر ہے، اور ایسا ہی شخص درویش یا فقیر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب صفا کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا
جو کہ سوائے عبادت و ریاضت کے دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ایسے پاکوں کی صحبت اختیار کرنا، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں ایسے اشخاص کو تلاش کرنا واقعی ایک مشکل امر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں فرمایا کہ فقر لا الہ الا اللہ سے پیوست ہو کے ملتا ہے، تو اس سے مراد لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عطا فرماتے ہیں۔ فقر چونکہ نعمت شرح صدر کا نام ہے، تو بقول اقبال جس شخص کی شرح صدر ہو جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نور کی صفات بھی جلوہ گر ہو جاتی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت فقر کسی پاک کی صحبت سے ملتی ہے، اس میں نہ زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ کام آتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امتی اللہ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، اس پر علامہ رحمۃ اللہ علیہ باقی صوفیاء کی طرح رویت کے قائل ہیں اور فرما گئے ہیں کہ اللہ نے آدم کے سینے میں اپنا نور رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس نور کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور آگ جیسا ہے اور انہوں نے اسے ساکن بھی دیکھا ہوا ہے اور متحرک بھی دیکھا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔